नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की भरपूर हालत में होंगे और हमारा बहुत ही मोहतरम बाबरकत महीना मुहर्रम स्टार्ट हो चुका है। और आज हम अपने मुहर्रम की जो सीरीज़ है उसका पहला सेशन आपकी खिदमत में हाजिर कर रहे हैं। और वेनसडे जो ईमान बाइट्स हैं, स्नैक बाइट्स, उसमें अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जो कुछ हम अपनी रूहानी जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसे कहते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी हम सीखें, अल्लाह ताला उसमें हमारा शर सदर करे, हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें बाअमल मुसलमान बनाए। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक है। मुहर्रम का महीना ऑफ कोर्स चल रहा है। हम इंशाल्लाह आज के सेशन में मुहर्रम की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देखेंगे, मुहर्रम के महीने की। और जनरली लोगों को मुहर्रम की इंपॉर्टेंस तो पता होती है, लेकिन होता क्या है कि हम उसके जो अहम पैगामात हैं, उसकी जो बेसिक जो उसकी स्पिरिट है मुहर्रम की, और जो करने के काम है, और किन चीज़ों पे आपने फोकस करना, किन चीज़ों पे कॉन्शियस रहना है, उसको हम जो है ना ओवरलुक कर जाते हैं, निगलेक्ट कर जाते हैं और उसको अमल में नहीं लेके आते। तो आज का जो सेशन है वो बेसिकली चूंकि आपका ओपनिंग सेशन है मुहर्रम का, और इंशाल्लाह इसमें हम थोड़ा सा मुहर्रम के बारे में, इसकी इसमें जो फजीलत के काम है, इसकी इम्पोर्टेंस, उसको थोड़ा शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसमें जो अहम वाक़यात हम देखते हैं कि मुहर्रम की इम्पोर्टेंस में जो वाक़यात आते हैं कि इस महीने में क्या क्या अहम वाक़यात रोनुमा हुए थे, उसको देखेंगे। फिर इंशाल्लाह आज जो बेसिक टॉपिक है कि हिजरत का पैगाम, उसको हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे फ़हम में इजाफा करे और हमें बाअमल मुसलमान बनाए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं मुहर्रम उल हराम के बारे में। कि मुहर्रम के अगर आप मीनिंग्स की तरफ जाएं तो मुहर्रम से मुराद जो है ना हुर्मत वाला। और आप देखें कि ये इस्लामी हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है, जिसमें हम बहुत से हवालों से इस तरफ ध्यान करते हैं कि इस महीने की इम्पोर्टेंस किस किस लिहाज से है। तो मुहर्रम का जो वर्ड है वो बेसिकली इसके जो मायनी है वो है ममनू, कोई चीज़ हराम होना, यानी कि बेसिकली हुर्मत वाला महीना है, बहुत ही अहम, जिसमें कई चीज़ें हराम की गई। और ये एक मायनों में मुकद्दस महीना भी शामिल किया जाता है, और अजमत वाला और लायक के एहतराम। अगर आप देखें ना, रूट वर्ड सेम है, हुर्मत वाला, एहराम, मुहर्रम और मोहतरम। तो बेसिकली इसमें किन चीज़ों में हमने चीज़ों अपने ऊपर हराम करना होता है, और किन चीज़ों को रिस्पेक्ट देनी होती है, और कितनी चीज़ों में हमें नॉलेज चाहिए होती है, और एज अ रिमाइंडर हमने अपनी चीज़ों को जहन में लाना होता है। उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये जो हुर्मत वाला महीना है, ये मुहर्रम उल हराम हिजरी कैलेंडर का वो महीना है जिससे आप देखें कि इस्लामी साल का आगाज होता है। आप देखें कि इसके बारे में कुरान की सूरत तौबा की आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला बयान करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्दा मिन्हा अरबा। अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने जो बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 बताई है, और अल्लाह की किताब यानी कि जो लोहे महफूज में जिस दिन इसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जो अरबतुन हुरुम है, यानी कि 4 हुर्मत वाले महीने, ज़ालिका दीनुल कय्यिम, ये जो है ना हमारा सीधा दीन है, मजबूत मुस्तहकम दीन है। तो क्या ना करो, फला तजलिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, बस इन हुर्मत वाले महीनों में अपने आप पर जुल्म ना करो। आप देखें कि कितना खूबसूरत मैसेज है ना इस आयत में, कि अल्लाह ताला ने खुद डिफाइन कर दिया कि वो 12 महीने जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए, जिसको लूनर कैलेंडर कहते हैं, हम इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं, वो अल्लाह ताला ने डिसाइड कर दिए। और वो स्टार्ट किससे होता है? मुहर्रम से। और इसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, और वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और वो भी हमारी नॉलेज में इंशाल्लाह इजाफा होगा कि कैसे हिजरी कैलेंडर का स्टार्ट हुआ। लेकिन आप ये देखें कि ये अल्लाह ताला ने हुर्मत वाले बनाए, जिसमें आप देखें मुहर्रम है, जिलकादा है, जिलहज है और रजब है। तो 3 मंथ्स तो करीब करीब आते हैं।
جس میں ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم ہے، اور پھر ایک آتا ہے رجب جو کہ رمضان اور اس کے درمیان میں آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو ٹورڈز آیت کے اینڈ میسج ہوتا ہے نا وہ بڑا امپیکٹفل ہوتا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. یعنی کہ جب ایک مہینے بتا دیے کہ حرمت والے ہیں، رسپیکٹفل ہیں، آنریبل ہیں، اس میں لڑائی حرام ہے، اس میں بہت سی چیزوں کی ریمائنڈر تمہارے اوپر احترام کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، لیکن تم اس ریمائنڈر کو اپنے لیے ریمائنڈر نہیں لیتے ہو، اس لیے تم اپنی جان پر ظلم کرتے ہو، تم اسی طرح ایکٹ نہیں کرتے جس طرح تمہیں ایکٹ کرنے کا بتایا گیا. تو آپ دیکھیں کہ محرم کے مہینے میں ہی آپ دیکھیں کہ حاجی جو ہے وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں حج سے، اور ابھی بھی فلائٹیں آ رہی ہیں اگر آپ نوٹ کریں. اور اسی مہینے میں آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں نا 9ویں 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہے، اور وہ روزے کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں بہت سے والوں سے ہمیں صرف بیسک نالج ہوتی ہے کہ اس مہینے میں بھائی، اور ہماری بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو جی محرم میں شادی نہیں کرنی، محرم میں یہ نہیں کرنا. لیکن اگر آپ ٹرو اسپرٹ دیکھیں محرم کی، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن حدیث میں اس چیز کو مینشن نہیں کیا کہ چونکہ یہ محترم مہینے ہیں، یا اس کو آپ ادر وے اراؤنڈ لیتے ہیں کہ حرام ہے اس میں شادی کرنا، نکاح کرنا، تو اس بدعت اور اس جو غلط مائنڈ سیٹ ہے اس سے بھی باہر رہنا چاہیے، اور اس کی یاد دہانی کرنی چاہیے. اور اپنی فیملیز میں کئی شادیاں جو ہے نا وہ رکی ہوتی ہیں اس لیے کہ نہیں محرم میں نہیں کرنی، اور لیکن جو اس کی امپورٹنس اور جو ریمائنڈرز ہیں اس مہینے کے وہ ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. اچھا، نیکسٹ اگر ہم دیکھیں کہ اس مہینے کے بارے میں کہ جو محرم کا مہینہ ہے اور اس کے بارے میں کیسے یہ ہجری کیلنڈر کا حصہ بنا، اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس محرم کے مہینے کا جو احترام ہے اور جو اس کی امپورٹنس ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں کئی واقعات رونما ہوئے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. لیکن جو اس میں روزہ رکھنے کے بارے میں وہ ہمارا ایز اے ریمائنڈر ہے کہ اس مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں جو کہ 9ویں 10ویں اور اسپیشلی 10 محرم کا. اگر آپ اسلامک کیلنڈر میں اہم واقعات کی طرف جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے میں جو اہم واقعات رونما ہوئے اس میں آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں جو شہادت 10 محرم کو امام حسین کی شہادت اور ظلم کے خلاف شہادت، اسلام کے جو بول بالا کیا انہوں نے دین کے لیے، جو سیکریفائزز دی اس قربانی کو کہ ظلم کے خلاف جو انہوں نے آواز اٹھائی اس کی طرف دھیان ہے. آپ دیکھیں جو اہم واقعات رونما ہوئے اس میں آپ دیکھیں محرم میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کا جو کشتی کا جو طوفان ہے اس سے ان کو نجات ملی. پھر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ ہے وہ گلزار بن گئی تھی، کتنی ان کی آزمائشیں تھیں، لیکن انہوں نے بھی ایک ہجرت کی تھی نا، اور کیسے فزیکلی بھی انہوں نے ہجرت کی تھی، اپنے علاقہ چھوڑا تھا جو شرک پر مبنی تھا، اور اسپرچول گروتھ کے لیے جو انہوں نے ہجرت کی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیاں قبول کی. اسی طرح اسی مہینے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جو نجات حاصل کی اس کے بارے میں بھی آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام کی جو شفا ملی تھی وہ بھی اسی مہینے میں ملی تھی. پھر ادریس علیہ السلام کا جو مقام ایلیا کے بارے میں واقعہ آتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس مہینے میں ہوا تھا. پھر داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول ہوئی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کا جو عروج تھا وہ بھی اسی مہینے میں، اور قیامت کی روایات میں آتا ہے کہ قیامت بھی اسی ماہ میں واقعہ ہوگی. تو آپ دیکھیں یہ ایک جو واقعات کی جو ایک آپ سمجھیں کہ ایک پوری لسٹ ہے، آپ دیکھیں وہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس مہینے میں اتنا کچھ ہوا ہے. اور پھر اس مہینے میں جو اتنے واقعات ہوئے تو ہم کیا ان کو اپنے لیے ریمائنڈر لیتے ہیں جب محرم آتا ہے، یا پھر ہم بس محرم کو ایز اے محترم مہینہ کر کے بس گزار دیتے ہیں، اور بس کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ کام نہیں کرنے اور بس دیٹس اٹ. لیکن اس دفعہ کوشش کریں کہ اپنے جو ہمارا مین فوکس ہے اس پر رہیں کہ یہ ہجرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کی طرف ضرور آئیں، کیونکہ جو روزے کے بارے میں اس مہینے میں آتا ہے کہ محرم عاشورہ کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے وہ ہے محرم کے روزے، خاص طور پر 10ویں محرم کا روزہ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور عاشورے کے دن کا روزہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں ذی الحج میں ہم نے کوشش کی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کی الحمدللہ، اور وہ 1 سال گزشتہ اور آئندہ آنے والے سال کا کفارہ ہے. اور عاشورہ کا روزہ رکھیں کسی وجہ سے آپ نے وہ نہیں رکھا تو ضرور کوشش کریں کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں. لیکن یہودیوں سے ڈفرنس کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ اگر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو وہ 1 سال یا 9 ذی الحج کا محرم کا روزہ رکھتے یا 11.
تو 10th کا تو آپ نے رکھنا ہے، ساتھ اٹس اپ ٹو یو، اگر آپ کے لیے ایزی ہے تو آپ 9 محرم کا روزہ رکھ لیں، نہیں تو 10 کے ساتھ آپ 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ تو آئندہ سال زندہ رہا تو 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھوں گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو مسند احمد میں روایت کی گئی ہے۔ آگے آپ دیکھیں کہ محرم کے مہینے میں اگر ہم اور امپورٹنٹ واقعات سے نکل کر اسلامی کیلنڈر کی جو تاریخ کی طرف آئیں کہ اس کا ابتدا کیسے ہوا، تو یاد رکھیں کہ جب عبداللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت تھا، اس میں جو اسلامی ریاست تھی وہ بہت ہی وسیع ہونا شروع ہوئی، اور مختلف علاقوں کے گورنرز کی طرف سے خطوط اور سرکاری جو تھے ڈاکیومنٹس تھے، وہ ان کو طے کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، کئی معاملات ڈسکس کرنے، شیئر کرنے، لیٹرز جاتے تھے اور کئی چیزوں پہ ڈاکومنٹیشن ہوتی تھی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشری تھے جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر کو اس طرف توجہ دلائی کہ اکثر کیا ہوتا ہے خطوط آتے ہیں اور جاتے ہیں لیکن کوئی ڈاکومنٹڈ اس پہ ڈیٹ نہیں ہوتی کہ کس دن گیا، کیا ہوا، اور ڈیٹ سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اتنے دنوں کے لیے کوئی معاہدہ تھا، یا پھر جو بھی ان کی ڈیلنگز تھی اس میں وہ کہتے تھے کہ ڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور انہوں نے 4 بیسیکلی چیزوں کو پر فوکس کیا کہ ان 4 میں سے پھر ہم کسی ایک چیز کو ہجری کیلنڈر کا سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ تو جب صحابہ نے اپنی رائے دی تو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتھ ڈے ہے یعنی کہ جو ولادت ہے اس کے دن سے رکھ لیں، کسی نے کہا نہیں وفات سے رکھ لیں، کیونکہ اس میں تو کوئی کنفیوژن ہی ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی۔ پھر کئیوں نے پیش کیا کہ نہیں جو ہجرت جس دن سے سٹارٹ ہوئی تھی اس ٹائم پیریڈ سے ہم ہجری کیلنڈر کا سٹارٹ کریں، جس کو بعد میں زیادہ ایکسیپٹ کیا گیا اور اس پر بات کی گئی اور اس کو فائنل کیا گیا، اور اسی طرح اور بھی آراء جو تھی وہ سامنے آئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو فائنل ہوئی وہ یہی تھی کہ جو اسلامک کیلنڈر کا آغاز محرم میں اور ہجرت جس ٹائم سے ہوئی اسی کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنایا جائے، اور اس کی وجہ سے بہت سے جو حضرت علی اور دیگر اکابر جو صحابہ تھے انہوں نے مختلف رائے سے فیصلہ کیا اور کیلنڈر کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہونا شروع کیا، اور یہ اسلام کی عملاً جو قائم آزادی اور اسلامی ریاست کی بنیاد بھی تھی، اس کی وجہ سے اس کو زیادہ سمجھے ایک طرح سے ووٹ حاصل تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1390 میں یعنی کہ ستمبر 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، چونکہ محرم والا جو مہینہ حرمت والا تھا اور حج کے بعد آتا تھا، نیز اس مہینے میں ہجرت کی تیاریوں کا آغاز ہوا تھا، اس لیے اسی مہینے کو نئے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ مقرر کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک تو فزیکل ہجرت تھی نا کہ مکہ سے مدینہ فزیکلی مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے اپنی جو ہے نا جان مال کی قربانی دیتے ہوئے کتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے مشکل تو تھا، آپ اپنا گھر چھوڑیں، آپ کے لیے آسان ہے اپنا گھر چھوڑنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرنا، لیکن جو چیز انسان اللہ کی خاطر کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اس میں اپنی جان مال کی قربانی دیتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ ہجرت پھر ضائع نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم ہجرت کا جو بیسیکلی ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہجرت کا جو پیغام ہے اس کو ہم اپنے لیے یاد دہانی لکھیں اور پھر دیکھیں کہ ہجرت کن کن معنوں میں کی جاتی ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہوگا کہ میں نے بھی اب ہجرت کرنی ہے، نہیں گھر بار اور اپنے سامان اور کپڑے چپڑے لے کے نہیں ہجرت کرنی، آپ نے روحانی طور پر ہجرت کرنی ہے، بہت سی چیزوں میں اپنی سوچ میں ہجرت کرنی ہے، بہت سی تھاٹس اور بیہیویئر میں اپنی ہجرت کرنی ہے۔ تو ہجرت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک اس کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک باطنی پہلو ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اس کو ظاہری ہجرت اور باطنی یا حسی اور معنوی میں بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ فزیکلی ظاہری طور پر آپ ہجرت کر رہے ہیں، آپ اللہ کی خاطر آپ کا ایمان کسی جگہ پہ رہنا مشکل ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ظلم ہو رہا ہے اور ہمارا ایمان رہنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کئی ممالک میں آپ کو پتہ ہے کہ حجاب بین ہے اور لوگ وہاں سے پھر موو کر جاتے ہیں کہ نہیں بھئی یہاں پہ ہم اپنے اسلامی عقیدوں کے مطابق پریکٹیکلی مسلم نہیں رہ سکتے، تو وہ پھر وہاں سے مائگریٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری بات ہے کہ کس نیت سے انسان ہجرت کرتا ہے، اور وہ ایک فزیکل ہجرت ہوتی ہے، لیکن ہر کام کے لیے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ جب ہم کوئی بھی کام اللہ کی خاطر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ اس کا کارساز ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کبھی ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے، کبھی ظلم و ستم کو روکنے کے لیے
اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو ہوگی فزیکلی، جسے ظاہری یا حسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک ہوتی ہے انٹرنل، باطنی ہجرت. اور باطنی ہجرت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون کون سے پہلو ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے، کہ جو ہجرت ہے وہ کس چیز کی ہجرت ہوگی. تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو وہ اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے ہوئی، اسلام کی سربلندی کرنے کے لیے. کسی نے اپنا ذاتی غرض اور مقصد نہیں چھوڑا کہ نہیں مجھے تو مشکل ہوگی، میں فزیکلی جب ہجرت کروں گی تو مجھے تو بڑا پرابلم ہوگی تو میں نہیں ہجرت کر رہی. نہیں، کبھی کبھی آپ کو اپنی انا، اپنی خواہشات، اپنی ذاتی مفادات کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے، اور کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اللہ کے دین کی سربلندی اور بڑے مقاصد کے لیے ہجرت کرنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے بھی کچھ پری ریکوزٹس ہیں. اب دیکھیں کہ امام ابن القیم کا جو قول ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، کہ انسان جب کبھی کبھی نیکیاں بہت کرتا ہے، گناہ بھی بہت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کتنے ہی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جنت میں داخلے کا سبب بن جاتے ہیں. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ گناہ جنت میں لے کے جا رہے ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ لیکن آپ پوری بات سمجھیں گے پھر آپ کو بات زیادہ کلیئر ہوگی کہ کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جنت میں داخلے کا سبب بن جاتے ہیں، اور کتنی ہی نیکیاں انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہیں. انسان کے ہیں نیکی کر تو دریا میں ڈال دے، نیکی کر تو جہنم میں کیسے جا رہی ہوں میں. ہوتا کیا ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم ہجرت بھی سے، کیونکہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے شیطان کی یا ہمارے نفس کی، کیا کرتے ہیں ہم کہ دیکھنے میں تو ایک بڑی اپوزٹ بات آپ کو لگ رہی ہے کہ گناہ جنت میں لے کے جا رہا ہے اور نیکیاں جہنم میں. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، پھر جب اس کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اسپیشلی ہجرت کرتا ہے گناہ سے نیکی کی طرف، سچی توبہ کرتا ہے، اور انٹرنلی اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ اس کا صرف ایک کانٹیکٹ اللہ سے ہوتا ہے کہ میں نے سچی توبہ کی، پاک پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا اور میں اب آئندہ گناہ نہیں کروں گی. وہ توبہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عاجزی کرنے والوں، انکساری کرنے والے اور توبہ کرنے والوں میں شمار کرتا ہے. اور وہ گناہوں کی کثرت جب وہ ندامت میں کنورٹ ہوتی ہے اور اس کی توبہ قبول ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، کہ اس کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اور وہ توبہ، سچی توبہ نصوح کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے، وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے. لیکن کبھی انسان اتنی نیکی کرتا ہے، اس کے بعد اس پہ اتنا زوم کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، خود پسندی کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں بڑا نیک ہوں، اور پھر وہ اپنے علم کا اور اپنے تکبر کا کہ میں زیادہ نیک ہوں، مجھے زیادہ آتا ہے، یا میری نیکیاں اس سے زیادہ ہیں، تو وہ چیز اس کو جنت میں نہیں جانے دیتی. تو آپ دیکھیں کہ یہی جو نیکی کا زوم ہے وہ، اور ان شیطان بھی اوپر سے پورا جو ہے نا اپنا ہاتھ صاف کرتا ہے اور کہتے تم تو بڑی نیک ہو، پھر لوگوں کو جو ہے نا بتاؤ کہ تم تہجد پڑھتی ہو، تم تو جی عمرے پہ جا رہی ہو، تم تو یہ کر رہی ہو، وہ کر رہی ہو، اور وہ اپنی نیکی کھو بیٹھتا ہے، اور پھر تکبر اس کے اندر، خود پسندی اور ریاکاری، یہ چیزیں اس کو نعوذ باللہ جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ تکبر ایسی چیز ہے جو کہ خدا نہ خواستہ انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا. اور یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے آپ کے جو ہجرت، گناہوں سے نیکی کی طرف جو ہجرت نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اسی وجہ سے کہ آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. تو تکبر ہے کیا؟ تکبر ہے کہ آپ کفر کا جو ہے نا بطر الحق، یعنی کہ آپ حق کا انکار کریں اور لوگوں کو حقیر سمجھیں. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں تو آپ سمجھیں آپ اپنی نیکی کہ جس چیز کا بھی آپ کو زوم ہے، علم کا، آپ کو سٹیٹس ہے، مال ہے، خوبصورتی ہے، جس چیز کا وٹ ایور، وہ آپ کو جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے. تو تکبر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو کہ انسان کو ہجرت کی طرف نہیں آنے دیتا. تو ہم باطنی ہجرت کی بات کریں کہ جس میں فزیکلی تو ہم شاید ہجرت نہیں کر رہے، اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ہیں، لیکن ہم نے کیسے اپنے آپ کو اب اسپرچولی ٹرانسفارم کرنا ہے، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے نکال کے نیکی کی طرف لے کے جانا ہے. اور بہت سی چیزوں میں آپ دیکھیں کہ ہجرت کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اس کو ہم پریکٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں، کئی محفلوں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کئی ایسی جگہوں پہ، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو موو نہیں کر رہے ہوتے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے لوگ باتیں کریں گے، اور پھر میں چلی گئی تو پھر میرے سے یہ رسپیکٹ اور عزت چلی جائے گی، اور اس میں ہم ایسے سے کام کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مفلس کون ہے پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا
مگر ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. یعنی کہ حقوق اللہ میں وہ بہت اچھا ہوگا لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کیا ہوگا، نیکیوں کو صحیح چینلائز اس طرح سے کہ اس میں کوئی جو ہے نا تکبر نہیں کیا ہوگا، ریاکاری نہیں کی ہوگی. لیکن کئی لوگ کیا ہوتے ہیں کہ نماز روزہ اور حقوق اللہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر فوکس نہیں کرتے. ساری ان کی کوشش صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے، لیکن اس میں اگر لوگوں کا کوئی حق مارا جا رہا ہے تو وہ دے ڈونٹ کیئر، دے ڈونٹ بارڈر کہ ہم کسی کا جو ہے نا حق مار رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ کیا آتا ہے کہ وہ نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا مگر ساتھ ہی کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا. تو اس کی نیکیاں ان مظلوموں کی دی جائیں گی، حتیٰ کہ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ایک تو ریزن ہوگی تکبر، جو کہ انسان کو ہجرت کرنے میں اور ایک اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے میں، نیک بنانے میں بہت آڑے آتا ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ حقوق اللہ میں بہت اچھے ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے حقوق العباد پر کوئی کچھ انویسٹ نہیں کیا ہوتا، تو آہستہ آہستہ یہ چیز آپ کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے، ان اے سینس کہ آپ جو ہے نا کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیونکہ آپ محترم نہیں سمجھتے اگلے کو، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور اللہ کے احکامات کے مطابق اس سے ڈیلنگ نہیں کرتے. تو الٹیمیٹلی وہ چیز کیا کرتی ہے کہ وہ چیز آپ کو جو ہے نا ظلم کی طرف لے کے جاتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ کتنا خطرناک ہے نا. اور ہونا کیا چاہیے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. لیکن اگر آپ حقوق اللہ میں بہت آگے ہیں لیکن آپ نے حقوق العباد پر انویسٹ نہیں کیا، لوگوں کے حقوق دینے میں حق تلفی کی، گالی دی، برا بلا کہا، ہرٹ کیا، آپ کے ہاتھ اور زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہا، گالی گلوچ کی، ہاتھا پائی کی، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جینوئنلی اس محترم انسان کو محترم نہیں سمجھا. اور محرم الحرام جو مہینہ ہے حرمت والا، اس میں ہر طرح کی لڑائی جھگڑے منع ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے. یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے. اور پھر ہجرت کی جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا بیلنس لے کے چلے. تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دو ٹولز بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ سچی طور پر چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب بندوں کی لسٹ میں شامل کر دے، اپنے محبوب لوگ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندے ہیں جس میں شامل کر لے، محبت کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ، تو توبہ شروع کر دیں. کیونکہ یہ ہجرت کا پہلا سٹیپ ہے، توبہ اور تقوی. کہ یہ چیز انسان کو اس چیز پر لے جب اسے ڈر ہوتا ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، تو فوراً وہ توبہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا تزکیے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اور جتنا توبہ اور تزکیے کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، یہ چیز اس کو ظاہری طور پر بھی پاک صاف رکھتی ہے اور باطنی طور پر پھر وہ ان چیزوں سے بچتا ہے کہ کسی کو گالی گلوچ دے، کسی کو ہرٹ کرے، کسی کی غیبت کرے، کسی کو تانا دے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھے کہ میں بڑی چیز ہوں. تو آپ دیکھیں یہ صرف صفائی پاکیزگی صرف فزیکل نہیں ہوتی، یہ اسپرچل بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بچنا چاہیے. تو توبہ کے ساتھ تقوی یہ امپورٹنٹ ہیں جو کہ انسان کے علم کو عمل میں بدلتے ہیں. آپ دیکھیں آپ گناہ کرتے رہیں اور آپ کہیں میں بڑی علم والی ہوں اور آپ حقوق اللہ پہ تو بہت فوکس کریں، لیکن when it comes to practicality جب عملی طور پر دیکھیں تو آپ کا تو عمل بالکل صفر ہے اور بالکل یا پھر اپوزٹ ہے آپ کی علم سے، کہ آپ نے بہت پڑھا کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، لیکن آپ تو بہت تکلیف دے رہے ہیں. آپ کی حرکتیں جو ہیں وہ اگلے کے لیے اس کی زندگی کو جیرن بنائی ہوئی ہیں. تو پھر کیسی ٹرانسفارمیشن؟ تو اس کا مطلب ہے آپ نے جینوئنلی توبہ نہیں کی، آپ نے جینوئنلی اپنے آپ کو ہجرت کرنے کی طرف مائل نہیں کیا کہ واقعی اب میں نے اپنے گناہ چھوڑنے ہیں اور گناہ چھوڑ کے میں نے اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانا ہے. اور صرف نیکی کی طرف نہیں لانا، حقوق العباد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے حقوق اللہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر میں نے حقوق العباد پر انویسٹ نہیں کیا تو آپ سوچیں کہ آپ کے حقوق اللہ بھی ضائع ہو سکتے ہیں، کہ آپ سے ساتھ ساتھ نے کسی کو گالی دی ہو، تکلیف دی ہو، اور آپ دیکھیں کہ کیا ہوگا کہ آپ کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی. اور جب آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ دیکھیں ان کے گناہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں بچ کے جائیں گے کہاں. تو یہ امپورٹنٹ میسج ہے جو اس مہینے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے ہجرت کرنی ہے، ٹرانسفارمیشن کرنی ہے گناہوں سے نیکی کی طرف. اگر آپ دیکھیں کہ تقوی وہ ایسی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے. تقوی، اور تقوی بیسیکلی ہے کیا؟
کہ آپ نے بچنا ہے بہت سی چیزوں سے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور ایک بیلنس والی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ تقویٰ جب علم سے ایمان کی طرف آپ کو لائے گا، کیونکہ آپ کے اندر ایک فرقان ڈیولپ ہو چکا ہوگا، آپ کو ایک کرائٹیریا آپ کے اندر آئے گا کہ بھائی یہ غلط کام ہے، مجھے نہیں کرنا، اور میں نے بیلنس والی زندگی گزارنی ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کو ادا کرنے میں ہے وہ ہے تقویٰ، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو میں نے پھر ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہے۔ تو یہ دو ٹولز اگر آپ لے کے چلیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی ٹرانسفارمیشن کی طرف آئے گی، ہجرت کی طرف آئے گی، آپ بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں گے، اور اصل تقویٰ بھی یہی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کے سٹارٹ میں سورۃ البقرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت پھر کن کو ملتی ہے؟ متقین کو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اینڈ میں آتا ہے کہ وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو تقویٰ کی صفات اپنانا اپنے لیے بہت ضروری ہے، اور اپنے رب کے بارے میں کانشیس ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، تو میں کیوں نہ آج ہی اپنی زندگی میں ہجرت کروں بہت سی ایسی چیزوں میں جس میں میرے اندر بہت سی خوف آئے ہوئے ہیں، اور پھر کن چیزوں پر مجھے ہجرت کرنی چاہیے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ بھی اپنی چیک لسٹ تیار کریں کہ میں کیوں ابھی تک ہجرت نہیں کر پائی بہت سی چیزوں میں۔ یہ وہ فزیکل ہجرت نہیں ہے، اب الحمدللہ ہمیں بہت سی چیزوں میں فزیکلی ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن سب سے پہلے تو آپ کا باطن آئے گا نا، کہ اگر آپ باطنی طور پر ہجرت کی طرف آئیں گے تو نیچرلی آپ کی جو ہجرت ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کے ایمانی لیول کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، آپ کی اسپرچل گروتھ ہوگی، روحانی طور پر آپ بہت اپلفٹ فیل کریں گے، اور آپ کے لوگوں سے تعلقات بھی اچھے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بیلنس کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے توبہ والی زندگی گزاری، آپ نے تقوی والی زندگی گزاری۔ چلیں جی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے لیے ہم نے کن کن اصولوں کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ پھر ہجرت ہوتی کیا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو باطل سے حق کی طرف ہجرت ہوتی کیا ہوتا ہے، لوگ سوسائٹی میں عمل نہیں کر رہے ہوتے، یا ان کی باتیں قرآن کے اگینسٹ جاری ہوتی ہیں، اور آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو بات تو ٹھیک کر رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا تو کیا ہوا، لیکن آپ دیکھیں اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا بات کسی ریفرنس کے ساتھ نہیں کی جا رہی تو ہم اس کو اپنے لیے عمل میں نہیں لائیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی عقیدے پہ فوکس کریں، اپنی توحید کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز اور اس کے جو کرائٹیریا ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ تو باطل سے حق کی طرف ہجرت کرنی ہے، یہ پہلا اصول ہونا چاہیے کہ ظلم کے خلاف جو حضرت امام حسین کی شہادت تھی وہ کیا تھی کہ یزید کے لیے بھی انہوں نے ظلم کا جو اپریشن تھا اس کے لیے بولے تھے وہ، اور بہت زیادہ اس کے لیے فائٹ کیا تھا۔ پھر اسلام کی سربلندی کے لیے تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، گھروں میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی کسی سے بات کرنے کی طرف نہیں آتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے، خود غرضی، لالچ، اور یہ جو ہے نا انا پرستی اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نفرتیں بڑھا رہا ہے، اور اسے ہوتا ہے بس میرے حقوق مل جائیں، باقی جو جہاں مرضی جائیں۔ تو اس دفعہ آپ اس محرم کے مہینے میں اپنی ٹرانسفارمیشن میں جو ہجرت آپ نے کرنی ہے اس میں سوچیں کہ روحانی طور پر جب میں نے اپ لفٹ کرنا ہے اپنے آپ کو تو اس میں کیا چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ میں نے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، اور میرا اگر رویہ نفرت والا ہے اپنی بہن سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے جاننے والوں سے، تو وہ میں نے ٹرانسفارم کر کے محبت کی طرف آنا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں کیا آتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دور کرو۔ کوئی کسی کا رویہ میرے سے نفرت والا ہے تو اس محرم کے مہینے میں ایٹ لیسٹ، ہمیں کیا پتا نیکسٹ ایئر ہم زندہ ہو یا نہ، تو جو اس مہینے میں آج کے دن مجھے ایک سوچو بچار کا موقع مل رہا ہے، ٹرانسفارم ہونے کا موقع مل رہا ہے، اس میں کوشش کروں کہ میں نے نفرتوں کو ختم کرنا ہے، نیگیٹیوٹیز کو ختم کرنا ہے، میں نے محبت کو پروان چڑھانی ہے۔ کوئی میرے ساتھ برا کرتا ہے، میری نند ہے، میری جٹھانی ہے، وہ میرے ساتھ روڈ ہے یا وہ ویسے نہیں کرتی جس طرح میں کرتی ہوں، تو میرا معاملہ اللہ کی طرف ہے، یعنی کہ میں نے اللہ کی خاطر کچھ کیا، اگر وہ نہیں کری تو ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، لیکن میں نے ان کی طرف سے جو اگر نفرت ہے تو اس کو محبت میں ٹرانسفارم کرنا ہے۔ میں نے کوشش کرنی ہے کہ نفرت کو محبت میں اس طرح بدلنا ہے کہ وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کریں جو کہ میرے لیے اریٹیٹنگ ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن میں نے آگے سے ان کو اچھا کرنا ہے، وہ جو بھی کر رہی ہیں تو میں نے اس کو اگنور کر کے اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ بھی اس طرف آئیں گی کہ نہیں واقعی انسان کو تھوڑی شرم آ جاتی ہے کہ میں نے نفرتیں نہیں بڑھانی، دیکھو نفرت کر کے میری انسلٹ ہو رہی ہے اور میں اپنے آپ کو بڑا حقیر سمجھ رہی ہوں، اور اس کا کتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ یہ پھر بھی مجھے محبت کر رہی ہے، تحفے دے رہی ہے، میرے لیے کھانے بنا رہی ہے اور میرے لیے سارا کچھ کر رہی ہے، تو یہ تو بہت اچھا پیغام ہے، جو میسج جو یہ آگے لے کے چل رہی ہے۔ تو نفرت سے محبت کا جو کی طرف ہجرت ہے
وہ آپ کے لیے بہت بڑا ریمائنڈر ہے. یہ ہجرت کا پیغام جو ہم اپنے لیے لیں گے، اپنے لیے میسیجز اور چیک لسٹ رکھیں گے. پھر کیا ہے، جنگ و جدل، خاوند میاں بیوی لڑائی جھگڑا، بچے لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ میں نے دیکھا ہے بازاروں میں چلے جائیں کہ باجی آپ نے یہ سوٹ تھا تو آپ نے یہ کیا، اور لڑائی جھگڑے اور تو میں کی طرف آ جاتی ہے. آپ جھگڑے کو، جنگ کو ختم کریں اور کوشش کریں کہ امن کی طرف آئیں، صلح کی طرف آئیں، آپس میں تعلقات کو بہتر کرنے کی طرف آئیں. پھر آپ دیکھیں کہ جہالت سے ہدایت کی طرف ٹرانسفارمیشن یا ہجرت کرنی ہے. کیا ہوتا ہے، لوگوں کو علم نہیں ہوتا. آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نماز جو ہے نا، عورتیں ایسے پڑھ رہی ہیں جی پیچھے سے جو ہے نا چھوٹے کپڑے ہیں، ٹائٹ کپڑے ہیں، اور سجدہ صحیح نہیں کر رہی. آپ بہت ہی پیار سے ان کو بتائیں اور بہت ہی محبت سے بتائیں. آپ کا انداز اور بہت ہی ٹون بہت محبت والی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو جہالت سے نکال کے ہدایت کی طرف لائیں، ایک اویئرنیس دیں، قرآن کی امپورٹنس محبت بتائیں، کیونکہ وہ روشنی جو قرآن ہے وہ انسان کو جہالت سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، جہالت سے نکال کر ہدایت کے راستے پر، صراط مستقیم پر لے کے آتا ہے. تو اس محرم کے جو ہجرت کا میسج ہے اس میں آپ یہ اپنے لسٹ میں شامل کریں کہ کتنے لوگوں کو میں نے قرآن کی طرف لائی، ان کی زندگیوں میں ایک جو اندھیرا تھا اس سے اجالا لائی. اب اللہ کا شکر ہے میں ایک پلیٹ فارم میں پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، اور بھی ہم الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، سرچ کرتے ہیں. لیکن میرے جاننے والے تو اس طرف نہیں ہے، میرے پیارے بلوڈ ونز جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہمارے اسپاؤس، ہمارے شوہر ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو اس طرف نہیں لے کر آتے کہ کتنا ضروری ہے کہ ان کو جہالت سے نکال کے ہدایت کی طرف لائیں. لیکن پھر وہی بات، تقوی کو آپ نے ملوز خاطر رکھنا ہے، کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو توبہ اپنے ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے، اور نیت کیا ہو کہ اللہ کی خاطر میں نے یہ کام کرنا ہے. پھر گناہ سے نیکی کی طرف، جیسے میں نے امام ابن القیم رحیم اللہ کا کال آپ کے ساتھ پڑھ کے آپ سے شیئر کیا کہ کتنے گناہ ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور کتنی نیکیاں جو کہ الٹیمیٹلی انسان کو جہنم میں لے کے جا رہی ہوتی ہیں. تو گناہ کو تو بیسیکلی جنت میں لے کے جانا کی بجائے جہنم میں جانا چاہیے. کیا ہوتا ہے کہ گناہ کر کے جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، ٹرانسفارم ہوتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو وہ اس کی گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بھی کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ غیبت سے بچتا ہے تو اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرتا، اور نیکیوں پہ زوم نہیں کرتا کہ میں تو بڑی نیک ہوں تو میں کسی کو بتاتی ہوں کہ میں تو تہجد پڑھتی ہوں، میں تو یہ کرتی ہوں. نہیں، آپ اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں پر استغفار کریں، توبہ کریں ندامت کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ تیرے حضور توبہ کرتی ہوں، اور آئی واز رانگ، میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے حق تلفی ہوگی، اللہ مجھے معاف کر دے. ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، وہ موت کے فرشتے نہیں آ رہے نظر کے وہ توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو میں سچی توبہ کرتی ہوں، اور ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی کہ میں اب تقوی والی زندگی گزاروں. اب میں گناہوں سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، اور یہ گناہوں سے نکلنے کی ہجرت اللہ کو کتنی پسند ہے. تو گناہوں سے نکل کے نیکیوں کی طرف ہجرت کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کی گناہ بھی نیکیوں میں ٹرانسفارم ہو جائیں گے، جیسے کہ آپ برے انسان سے اچھا انسان بننے کی طرف ہجرت کریں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں، آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں ٹرانسفارم کر دیں گے. پھر کیا ہوتا ہے کہ نفس پرستی سے انسان اطاعت کی طرف آتا ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے میں کھا لوں پی لوں، اچھا نماز بعد میں پڑھ لوں گی، ابھی تو ذرا شاپنگ پر جاؤں نا. ابھی کل پرسوں کوئی بات ہوگی، میری والدہ کے ساتھ بات ہو رہی، تو ہم نے کہیں جانا تھا، تو عصر کا ٹائم 5 منٹ رہ گئے تھے، تو مجھے ہوا کہ بازار میں تو کم از کم 2 گھنٹے لگتے ہیں. تو میری والدہ چونکہ تیار تھیں، اور میں نے انہیں کہا کہ امی 5 منٹ رہ گئے ہیں، اثر پڑھ کے چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں تیار ہوں، اب میں نہیں اٹھ کے بازار ہے. پھر کپڑے آپ کے تھوڑے سے استری پہلے ہوتے ہیں، پھر اب نماز پڑھتے ہیں تو شلوار میں تھوڑا سا ایسے آپ کو دوبارہ سے استری کرنی پڑتی ہے، تو وہ تھوڑی سی تھی، ظاہر ہے بزرگ بھی ہیں. تو پھر میں نے تھوڑا سا ان کو موٹیویٹ کیا، میں نے کہا امی 5 منٹ ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، اثر پڑھ کے چلتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے بھی وضو کیا، ان کا تو وضو تھا، وہ تو ریڈی تھی میرے سے پہلے، اور انہوں نے وضو کیا، اور پھر انہوں نے اثر پڑھی اور ہم گئے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں بازار میں ٹائم لگ گیا، تو انہوں نے بعد میں کہا بڑا اچھا کہا تھا کہ اثر پڑھ کے چلتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے اثر پڑھ لی. اب جا کے گھر تھکاوٹ ہو جانی تھی، اور اب مغرب کا بھی ٹائم آنے والا ہے، تو میں اب صبح شام کی دعائیں پڑھتی ہوں. میں نے سوچا کہ دیکھیں انسان کا نفس ہے نا کہ وہ مشکل ہو جاتی ہے، کہتا ہے کہ میں کمفرٹ زون سے کیوں باہر نکلوں، اب میں تیار ہوں، مجھے کپڑے دوبارہ استری کرنے پڑیں گے، مجھے یہ وضو کرنا پڑے گا، تو میں اتنی ایفرٹ کیوں اٹھاؤں. تو جو انسان اپنے نفس کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے پاز اس کے اوپر لگاتا ہے، اس کو کہتا ہے خاموش ہو، چپ، اب اس نفس کی بات نہیں سنتا، اور اللہ کی اطاعت کے وقت داخل ہو گیا تو نماز پڑھ لے. اور زندگی کا پتہ نہیں، اللہ کو یہ محبوب ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا افضل عمل ہے. تو آپ دیکھیں کہ چھوٹی سی چیز میں آپ ٹرانسفارم کر کے اپنا کتنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ کا کھانے کا دل کرو تو اچھا میں ذرا کھا لوں پکا لوں، پھر بعد میں ذرا اٹھ کے آرام سے نماز پڑھوں گی، کبھی ذرا سو لوں، کمر سیدھی کر لوں. تو آپ دیکھیں کہ یہ محرم کا مہینہ میں
یہ ٹرانسفارمیشن کی طرف لا رہا ہے، ہجرت کی طرف لا رہا ہے کہ اپنے نفس کی بات نہیں سننی، نفسانی خواہشات اور جو نفس پرستی کی وجہ سے ہم اتنے انڈلج ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھیں معاشرہ میجورٹی کیس میں کیا ہے کہ وہ اس طرف اتنا زیادہ آنا شروع ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت کی فکر نہیں، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، کوئی فکر نہیں ایمان کو بچانے کی، کوئی فکر نہیں کہ گھر تباہ ہو رہے ہیں، ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں. صرف میں میرا میں کھا لوں، مجھے حقوق مل جائیں، مجھے پیسے مل جائیں، میری چیزیں، یہ نہیں کسی اور کا بھلا ہو جائے کہ میں تھوڑی سی قربانی دے دوں نفس کی تو کیا ہوگا، کسی اور کا بھلا ہو جائے گا. تو اس دفعہ ضرور سوچیں کہ کون سی نفسانی چیزیں ہیں جو کہ مجھے حائل ہوتی ہیں اور میں ان کو سٹاپ نہیں کر سکتی. اور اب میں نے اس دفعہ کیا کوشش کرنی ہے کہ کون کون سی ایسی نفسانی خواہشات ہیں جن کو میں نے پوز کرنا ہے. کچھ چیزیں جو آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں جس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو اس دفعہ ضرور سوچیں کہ کون سی ایسی نفس پرستی کی چیزیں ہیں یا نفسانی خواہشات ہیں جن کو میں ابھی تک کنٹرول نہیں کر پائی، اور میں نے اللہ کی بات کو اہمیت دینی ہے، اللہ کے حکم کو ملوز خاطر رکھنا کہ نہیں اللہ کا کیا حکم ہے، نہیں نفس خاموش ہو جاؤ اور اللہ کی جو بات ہے اس پر. اس کے لیے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ پھر آپ کو علم بھی ہو کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے وہ تھرو پراپر چینل ہو، آپ کو پتا ہو قرآن اور حدیث میں اللہ نے اس پوائنٹ پہ کیا فرمایا ہے اور پھر مجھے اس کے اکارڈنگلی ایکٹ کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹرانسفارمیشن ہے، اس کی طرف آنا ہے. پھر تکبر سے عاجزی کی طرف آپ نے ہجرت کرنی ہے. آپ کے تکبر، ہم تو تکبر نہیں کرتے. آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم تکبر کرتے ہیں. کسی سے ہماری ناراضگی چل رہی ہو نا تو ہم کہتے ہیں میں نہیں اس کو فون کر رہی، میں اس کو کیوں سلام کروں. آپ شادی پہ کہیں مل گیا، وہ پڑا ہوتا ہے کہ اس ٹیبل پہ وہ خاتون بیٹھی ہیں اور آپ سے بڑی بھی ہوتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں وہ مجھے آ کے سلام کریں، تو آپ اٹھ جائیں. آپ کے میں اپنا تکبر توڑتی ہوں کیونکہ تکبر تو اللہ کی چادر ہے. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو میں نے تو جنت میں جانا ہے، اٹس اوکے اپنی انا کو توڑوں میں اور میں جا کے ان کو مل لوں، سلام کر لوں. پھر گلے شکوے اپنی جگہ ہیں کہ وہ سائڈ پہ، لیکن ابھی مجھے کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کیا اور اللہ کی اطاعت کیا ہے کہ صلہ رحمی اور رشتوں کو لے کے چلنا ہے کیونکہ اس کا بڑا حساب ہے. تو میں نے اپنا تکبر توڑنا ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو نا سیلف ٹاک کیا کریں کہ آپ کو یہ سمجھایا کریں کہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے اور اس طرح میں اس کو جا کے نہیں ملوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہی ہوں نا، حالانکہ عمر میں وہ بڑی ہیں اور مجھے رسپیکٹ دینی چاہیے. اور ویسے بھی جنرلی بھی تکبر میں نے اللہ کی خاطر نہیں کرنا اور میں نے عاجزی والی زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ کو عاجز لوگ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو فرما بردار لوگ پسند ہیں. ٹھیک ہے نا، اس میں وہ بھی آتا ہے نا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ کو عاجزی اور انکساری اور اعلیٰ ظرفی پسند ہے. بے شک وہ جھک کے جو ہے نا وہ سرائی جو ہے وہ پھر پانی بھرتی ہے یا اس سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو عاجزی جو ہے نا جب آپ اپنی تکبر کی چیز کو توڑتے ہیں نا اندر سے، کتنے کتنے بت ہم نے اندر پالے ہوتے ہیں تکبر کی وجہ سے اور وہ ہمارے اندر سے ٹوٹتا نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ہم عاجزی کی طرف نہیں آتے، کچھ دینے کی طرف نہیں آتے. ہمیں ہوتا ہے کہ ہم بڑی چیزیں، ہمیں ہمارے حقوق مل جائیں اور اگلا جو ہے وہ جہاں مرضی جائے، ہاں ہاں وی ڈونٹ کیئر. تو یہ چیز اپنی توڑیں کہ میں نے تکبر ختم کرنا ہے کہ میں بڑی نہیں ہوں، اللہ کا حکم بڑا ہے. اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں نے کیا دیکھنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ جو باقی میں کھانڈی بنا رہی ہوں فلانے کا سب کام ایک دفعہ سٹاپ کریں اور پہلی نماز پڑھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس ٹائم نماز ہو گئی، ہاں اب جو ہے اپنا کام معمول کے کریں. تو اپنا تکبر توڑیں کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس کو میں نے ملوز خاطر ڈالنا ہے اور میں نے عاجزی کے ساتھ زندگی آگے گزارنی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سستی سے چستی کی طرف آپ نے آنا ہے. اب وہ لیزینس ختم کر دیں. کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی لیزینس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نیکی کے کاموں میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ایون میں نے بچوں کو دیکھا ہے، تم اٹھ کے ماما کو پانی دے دو. میں کہتی ہوں وہ چھوٹے کو آپ کہہ رہے ہیں اور آپ خود نہیں ہمت کر رہے اور آپ کس قدر جو ہے نا سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور یہ کسی سوشل میڈیا کا استعمال یا ٹی وی، یہ چیزیں انسان کو کاؤچ پوٹیٹو بنا رہی ہیں. بیٹھا ہوا ہے اسکرول کر رہا ہے، اس کا صحت بھی خراب ہو رہی ہے کہ وہ ہیلدی کاموں کی طرف نہیں جا رہا. اور یہ سستی انسان کو کتنے کاموں میں پیچھے چھوڑتی ہے، وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا، اس کا ایمان جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا. جب ہم نیکی کے کاموں میں ایکٹیو ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، ایفرٹ لگاتے ہیں تو پھر ہی ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس دفعہ آپ کوشش کریں کہ اپنی سستی والی چیزوں کو نوٹ کریں کہ کن کن کاموں میں سست پڑ جاتی ہوں. اسپیشلی نیکی کے کاموں میں کہتی ہوں تم کر لو، یا پھر کہتی ہوں ٹال مٹول، اچھا اٹھتی ہوں ابھی کرتی ہوں، ہائے ہائے کل کا بھی دن ہے پرسوں دے دوں گی پیسے، اور وہ پھر دماغ سے بات شیطان نکال دیتا ہے. تو سستی کو دور کریں، اس کے لیے بڑی پیاری دعا بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. کہ جو آپ کی سستی اور کاہلی اور جو ہے نا انسان کی اسی سے ہم اور حزن اور سستی اور کاہلی سے اس دعا میں
پناہ مانگی گئی ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ سستی کائلی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ بہت سے آپ کے اہم کا ٹاسک ہوتے ہیں جس کو آپ سستی سے ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ آپ نے بہت اہم آپ نیکی کر کے بہت سی ثواب کما سکتے ہیں، دنیا آخرت کے فائدے کما سکتے ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے۔ تو اس محرم کے مہینے میں ہجرت کے پیغام میں اس چیز کی طرف فوکس کریں کہ سستی سے چستی کی طرف جانا ہے، ایکٹیو ہونا ہے، الرٹ ہونا ہے، فاستبقوا الخیرات کرنا ہے، نیکیوں میں سبقت لے کے جانی ہے۔ اور میں کیوں نہ نیکی کروں، ہو سکتا ہے یہ وہی ایک نیکی ہو جو مجھے جنت کی طرف لے کے جا رہی ہو، اور میں نے تو وہ ضائع کر دی۔ یہ سن اٹھ کے فوراً آگے ہمت کر لیا کریں، اور ابھی میں چل سکتی ہوں، ہمت ہے، آنکھیں ہیں، سانس لے رہی ہوں، ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، کل کو بڑھاپا آ گیا تو میں کیسے ایفرٹ کروں گی، مجھے تو لوگوں کی منتیں کرنی پڑیں گی، پلیز یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اور میں پہلے جب جوان تھی تو میں نے سستی کی، اور میں نے اپنے سارے نیکی کے مواقع ضائع کر دیے۔ پھر ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو کہ ہم سب عورتوں کا بڑا بڑا مسئلہ ہے، کہ ہم غیبت بہت زیادہ کرتے ہیں، اور میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا ہے کہ عورتوں میں یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ مرد شاید اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کی فکر نہیں کرتے، لیکن عورتوں کو عورتوں سے بہت مسائل ہیں، کسی کو برداشت نہیں کرتی ہیں، اور اگر کوئی آگے نہ تو اس کی ضرور کوئی نہ کوئی غیبت کریں گی کہ اپنے مسلمان بھائی کا، یا اس کی موجودگی میں یا اس کے پیٹھ پیچھے ذکر ایسے کیا جائے جو اس کی نیگیٹو بات ہو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر جھوٹی بات تو تومت ہے نا، لیکن آپ نے اگر سچ بات بھی اس کے سامنے کی ہے، اس کی بیک بائٹنگ کی پیچھے، تو آپ نے غیبت کی۔ تو اس چیز سے نکلیں، اس دفعہ کوشش کریں کہ کیا چیز ہے کہ میں غیبت کی طرف آتی ہوں اور بڑا مجھے مزہ آتا ہے، اور آف کورس یہ چیز بھی ایسی ہے جس میں شیطان بھی انسان کے لیے انٹرسٹ پیدا کرتا ہے، اور وہ غیبت کرتا ہے تو بعد میں کہتا ہے او میں نے کیا غلطی کر لی، تو اپنی نیکیاں بھی دے دی، اور میں اس ٹائم پہ قرآن پڑھ لیتی، کوئی اور کام کر لیتی ہوں، کیونکہ ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں اور چل رہا ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بہنیں اکٹھی ہوں تو کوئی نہ کوئی اپنی ساس کی بات کرے گی، نند کی، تو آئی اس نے یہ کیا وہ کیا، تو میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم غیبت کریں، اور میں کہتی ہوں کہ اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کو نہیں سمجھا سکتے تو ہم اپنے محلے کے لوگوں کو کیا ٹھیک کرنا ہے، کہ ان کو کیسے پیار سے سمجھانا ہے۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ پیار محبت سے، بہت ضروری ہے کہ حکمت سے اس کی طرف آئیں، کہ برائی کو روکنے کی طرف آئیں، اسپیشلی غیبت جو کہ کامن ہے، اور بھی بہت سی برائیاں جن کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اسپیشلی عورتوں میں غیبت اور دوسری ناشکری بہت کامن ہے، کہ خاوند کی ناشکری، جو مل رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جو نہیں ہے بس وہ مل جائے، اور اس کو دیکھ کے منہ لال کیا کہ اچھا وہ یہ ہے وہ ہے، اور اس میں اب گھر میں لڑائی جھگڑے اور ناشکری۔ تو آپ دیکھیں اس چیز سے بچیں، اس دفعہ غیبت سے ٹرانسفارم کر کے نصیحت کی طرف آئیں۔ ایک تو غیبت کو سیلف سٹاپ کریں، کوئی آپ سے کرے تو پیار سے سمجھا دیں کہ باجی یا بہن یا کوئی بھی، مجھے لگتا ہے یہ ٹاپک نہیں ہونا چاہیے، کسی کی برائی کرنا ویسے لاؤڈ نہیں ہے اسلام میں، تو لیٹس چینج دا ٹاپک، اور کسی اور تاکہ آپ پوائنٹر دیں، ایک میسج دیں کہ بھائی میں نے غیبت نہیں کرنی، اور آپ بھی غیبت مت کریں، بھائی کیوں ہم کسی کو اپنی نیکیاں، اتنا مشکل ہوتا ہے اٹھنا، عبادت کرنا، کسی کو صدقہ دینا، نیکی کمانا، اور وہ ساری نیکیاں میں کسی کو دے دوں، اور پھر ویسے بھی جس طرح سورۃ الحجرات میں آتا ہے کہ برے جو ہے نا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو اس دفعہ نصیحت کا رواج پڑیں، دعائیں دیا کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو رواج دیں، یہ ٹرانسفارمیشن کریں، اس کا پیغام دیں، کہ پہلے ہم بیٹھے تھے کوئی باتیں نہیں کرتے تھے آپس میں، گپ شپ ہوتی تھی، ادھر کی بات، فیشن کی بات، ٹی وی میں ڈرامے کی بات، کوکنگ کی بات، لیکن اس دفعہ کیا کریں کہ آپ اپنی غیبت کو ٹرانسفارم کر کے ایک کوئی نصیحت کی بات کریں، ٹیبل پہ سب بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے رات کا، کوئی حدیث آپ کوٹ کر دیں کہ اس حدیث سے ہم نے فار ایگزامپل آج آپ نے ایک حدیث پڑھی کہ مسلمان ہوا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کافی لوگوں کو آتی ہے لیکن اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں، اپنی اگزامپلس کے ساتھ اس چیز کو لائیں، تو غیبت کو نصیحت میں ٹرانسفارم کریں، اس کا سفر کریں ہجرت کا، کہ میں نے غیبت نہیں کرنی، اور اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اپنی روحانی کیفیت کو بہتر کرنے کے لیے، اور ہاں اللہ کی ہاں بھی تو اس کا کتنا گناہ ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، اور یہ نصیحت بہت پیار سے ہونی چاہیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے ہماری ٹون ایسی ہوتی ہے، انداز ایسا ہوتا ہے کہ اگلا بہت ہی تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نصیحت گلے پڑ جاتی ہے، وہ کہتا ہے رہنے دو میں نہیں کر رہی، یا پھر اوفینڈ ہو جاتے ہیں لوگ، تو انداز اتنا خوبصورت حکمت والا اور موقع محل دیکھ کے ہونا چاہیے کہ اگلا بھی اس کو پلیزنگ ہو، اپیلنگ ہو، کہ وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ پھر مایوسی سے امید کی طرف، ہوتا ہے خاوند کی جاب نہیں ہے، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، شادی ہوگی تو بچے نہیں ہو رہے، بچے تو بیٹیاں ہی ہو رہی ہیں، تو لوگ بڑے نا امید ہو جاتے ہیں، ہائے پانچویں بیٹی ہو گئی، اب تو بڑی مایوس ہو گئی، اور پانچواں سیزیرین کروایا بیچاری نے، اور اب تو وہ بالکل ہی، تو آپ دیکھیں کہ آپ امید ڈھونڈیں، آپ سوچیں وہی پانچ بیٹیاں آپ کے لیے کتنا صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں، آپ بیٹا آ گیا اور وہ نافرمان ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیں کہ اس دفعہ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے تھاٹس بیہیویئر کو بدلیں،
آپ اپنی ٹرانسفارمیشن اور ہجرت اس طرح سے کریں کہ میں نے مایوس نہیں ہونا. جاب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے گا, اس نے رزق دینا ہے سب کو, چاہے لڑکا ہے لڑکی ہے, جو تھوڑا کما رہا ہے زیادہ کما رہا ہے, اللہ نے اسی میں برکت ڈال دینی ہے. تو مایوسیاں چھوڑیں. اچھا بیٹی بیٹھی ہے, اس کے رشتے نہیں ہو رہے, اب یہ ہے یا بیماری لگ گئی ہے, تو اپنا ایمان اور عقیدہ اسٹرانگ کریں, نہیں اللہ نے دینا ہے, اللہ رازق ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے مجھے, وہ رحمان ہے, اس کی رحمت ہے, بس ابھی ٹائم نہیں ہے اس لیے ابھی یہ نہیں ہو رہا. تو اپنی سیلف ٹاک کے ذریعے اپنی مایوسی کو امید میں کنورٹ کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر جو ایک پیئر پریشر ہوتا ہے, لوگوں کا خوف, فلانا کیا بات کرے گا, اور جو اصل چیز ہے کہ اللہ کا خوف اور اس کی خشیت اور محبت میں ایک بیلنس جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. اسی لیے تقویٰ بھی نہیں حصول ہوتا, کہ ہم بچتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں لوگوں کا ڈر زیادہ ہوتا ہے. ہائے فلانا کیا کہے گا, اور پھر اس نے مجھے یہ کہہ دیا تو ہاں میں کیا کروں گی, اور وہی ہم اوور تھنکنگ کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کی ڈر سے بات سے پھر ہم سوچتے رہتے ہیں. جو شخص, یاد رکھیں, اپنے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے, اسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر میرے اندر ہونا چاہیے, اس کے اندر سے آہستہ آہستہ لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے انبیاء تھے اور ان کو لوگ کہتے تھے اچھا شعیب تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے, یا تم یہ کام اس لیے کر رہے ہو, تو وہ کہتے تھے میرا اجر میرے رب کے پاس ہے, میں یہ کام فار دا سیک آف اللہ کر رہا ہوں, مطلب تم سے ڈرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, یا تم سے مجھے پیسے نہیں چاہیے, تم سے مجھے کوئی عزت شہرت نہیں چاہیے, میرا جو اجر ہے وہ میرے رب کے پاس ہے. تو یاد رکھیں کہ لوگوں کا ڈر ختم کریں, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, اپنے آپ کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کرنا. جب آپ کے اندر لوگوں کا ڈر نہیں ہوگا نا, صرف اللہ کی محبت ہوگی اور خشیت میں ایک بیلنس والی زندگی آپ گزاریں گے, تو آٹومیٹیکلی لوگوں کے دل میں آپ کی ایک احترام, سیلف رسپیکٹ بڑھے گی. اور پھر وہ جرت نہیں ہوگی ان کی کہ وہ آپ کو کوئی بات کر سکیں جس کی وجہ سے آپ پٹ آف ہو جاتے تھے, پہلے ڈر جاتے تھے, بھائی اس نے کہہ دیا تو میں کیا. ایون آپ چھوٹی سی بات ہوتی ہے, میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کو نا کہ اچھا یہ میری بھانجیاں یا کہتی ہیں ہم نے یہ سوٹ نہیں ریپیٹ کرنا, کہ لوگ کیا کہیں گے, ہے پرانا سوٹ پہن. یہ صرف ہمارے اپنے خوف اور فیئر ہو, چاہے ان کو یاد بھی نہ ہو, جیسے پچھلی شادی پہ بھی یہی سوٹ پہنا تھا, یا اچھا جوتا بھی وہی ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے, اچھا پھر وہ مجھے کہیں گی اچھا تم تو یہ ایسی ہو, تمہارے پاس کپڑے نہیں ہے, تمہارے پاس یہ نہیں ہے. صرف ایک لوگوں کا خوف کا ایک ہم نے ایک فوبیا بنایا ہوا ہے, اور ہم اس سے باہر آتے نہیں ہیں. تو یاد رکھیں کہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے, جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, جس کے اندر اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے, پھر اس کے اندر لوگوں کا خوف نہیں ہوتا, پھر اسے فکر نہیں ہوتی. تو اس محرم کے مہینے میں اس ٹرانسفارمیشن اور ہجرت کی طرف آئیں کہ میں نے اپنے اندر سے لوگوں کا خوف ختم کرنا ہے. جہاں پہ لوگوں کا ڈر آ رہا ہے تو کہہ دیں بھائی آئی ایم سوری, میں یہ نہیں کر سکتی. آپ کو ہے نا کہ ہائی, اور آپ نے سارے زمان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب میں کیا کروں گی, میں نے تو اس کو نو نہیں کر سکتی, وہ مجھے کہے گی آگے سے باتیں سنائے گی. تو کوئی بات نہیں, آپ کے بچے آپ کی پریورٹی, اور آپ ان کو ٹائم دیں, ان کی ساتھ امپورٹنس جو آپ کی پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریورٹیز ان کو سیٹ کریں. ہاں پھر ٹائم ملتا ہے تو آپ احسان کا معاملہ کریں, لیکن پہلے ہی خوف کرنا اور اس کی وجہ سے انہی کے کام کرتے رہنا اور انہی کو جی جی کرتے رہنا, جی حضوری, یہ آپ کو بہت خطرناک حد تک جو ہے نا نقصان دے سکتی ہے. تو اس دفعہ کوشش کریں کہ لوگوں کا خوف نکال کے اللہ کا خوف اور اصل جو تقویٰ ہے, اس کی جو اسپرٹ ہے, وہ اپنے اندر لے کے جائیں, اور یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. تو کچھ رکاوٹیں ہم دیکھ لیتے ہیں ٹورڈ سیشن کے اینڈ میں, ہم کہ کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمیشن میں کچھ چیزیں حائل ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے میں یہ نہیں کر سکتی. تو یاد رکھیں ٹرانسفارمیشن میں سب سے بڑی چیز جو ہمارا نفس ہے, نفس کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا ابھی کھا لو, ابھی پکا لو, ابھی پہلے سو لو, ابھی یہ کر لو, اور یہ چیز ہمیں جو ہے نا بہت سے ٹرانسفارمیشن میں رکاوٹ پیش کرتی ہے. پھر ہمیں لوگوں کا خوف ہوتا ہے, ایک تو اپنے کچھ فیئرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بیٹھے ہوتے ہیں, یہ کیا تو یہ نہ ہو جائے, ہائے ہائے, اور ہم اوور تھنکنگ کر کے ایسی خام خواہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور ایک پریشانی کے بیگیج کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو خوف سے باہر نکلیں اور کوشش کریں کہ نہیں, یہ خوف جو ہے نا یہ بہت ہی ان نیچرل سا ہے, اور مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے, اور اپنی سوچ کو چینج کریں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں بزی کریں جس کی وجہ سے آپ کے خوف اور فیئرز اور اوور تھنکنگ کم ہو. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے, تو ایمان کو اسٹرانگ کرنے کی بات کریں, ایسی چیزیں اور واقعات پڑھیں جس سے آپ کا ایمانی لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہو, آپ کی روحانی کیفیت بہت اچھی ہو. کیونکہ یاد رکھیں کہ ہم جسم اور روح سے بنے ہیں نا, اور ہمارے اندر جو روح ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان پر کام کریں. ایسی محفلوں میں جائیں جہاں پہ ایسی موٹیویشنل باتیں ہو رہی ہیں, مجھے لگتا ہے میں نماز میں سستی کرتی ہوں, تو آپ دیکھیں کہ ایسی کمپنی جوائن کریں, ایسی مجلسوں میں قرآن کی یا ایسی لیکچر سنیں موٹیویشنل, جو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے میرا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے اور روحانی طور پہ میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں. تو اپنے ایمان کو اسٹرانگ کریں. اس سے ہی ہم لوگوں سے ڈر کے کہتے ہیں کہ اچھا
فلانا کیا کہے گا، اور اس سے ہم اپنا ایمان پیچھے کرتے ہیں اور لوگوں کا جو ہے نا وہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیں اپنے ایمان پر کام کرنے کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں آپ بہت پروگرس کر سکتے ہیں، اور بہت سی چیزوں میں آپ اپنے ایمان پر کام کر کے نیکی کے کاموں میں بہت آگے ہو سکتے ہیں. اور یہ جو فیئرز ہیں اور ٹرانسفارمیشن میں جو غلطیاں ہیں اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو دنیاوی محبت ہم نے اپنے سینوں میں لگائی ہوئی ہے. جیسے وہ بنی اسرائیل میں انہوں نے اجل بنا لیا تھا نا، بکرے کی پوجا کرتے تھے، اور وہ ان کو کہا گیا کہ اس کو ذبح کرو، تو وہ کہتے تھے ہائے اس کا رنگ کیسا ہو اور کیسی ہو، ہمیں تو نہیں مل رہی، اور یہ انہوں نے زیادہ سوال کیے اور اپنے لیے مشکلیں بڑھائیں. تو دنیا کی جب محبت آپ اپنے دل میں وہ بسا لیتی ہے نا، پھر اللہ کی محبت بہت ہی تھوڑی رہ جاتی ہے. پھر آپ کے اندر آخرت میں کچھ بنانے کا، نیکی، وہ بہت احساس کم ہو جاتا ہے. تو دنیاوی محبت میں یاد رکھیں دنیا میں ہمیں اتنا ہی جو ہے نا ایکسل کرنا ہے جتنا کہ ہمیں آخرت میں فائدہ ہو. آف کورس ہمیں دعا مانگنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. لیکن دنیا کی بھلائیاں بھی وہ جو آخرت اورینٹڈ ہو، جو مجھے آخرت میں فائدہ دیں. اگر میں دنیا کی محبت میں پاگل ہو گئی، ہائے مجھے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، مشین بنے ہوئے ہیں، اور دن رات میاں آ رہا ہے گھر تو بیوی جا رہی جاب پہ، جو بیوی واپس آ رہی تو میاں جا رہا ہے، کوئی فیملی لائف نہیں ہے، بچوں پہ کوئی توجہ نہیں ہے، پیسہ کھان بنانے والی اے ٹی ایم مشین بنی ہوئی ہے پیرنٹس. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی محبت بڑھے گی نا، پھر آپ کو پیسہ ضائع ہوگا، کہیں خرچ ہوگا تو آپ کی جان نکلے گی، آپ کنجوسی کہیں گے کہ ہائے میں تو پتہ نہیں اتنے محبت محنت سے پیسے کمائے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں آپ کے تعلقات اتنا ہی رکھیں جتنا کہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو فائدہ دے. آپ دیکھیں دنیا کی محبت اتنی نہ بڑھا لیں کہ آپ کی جو ہے نا ریچولز بھی برباد ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہ رہے. تو یاد دیکھیں گے ایک سورۃ الکہف بہت اچھی ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے کہ دنیا سے جو ڈیٹیچمنٹ ہے، ہر فرائیڈے کو آپ پڑھیں تو اس کے لیے نور ہے. اور دوسرا یہ آپ کو ڈیٹیچ کرتی ہے کہ کتنی آزمائشیں آئیں گی، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے. اور اسپیشلی جو دنیا کی محبت ہے، علم کی ہے، آپ دیکھیں مال کی محبت ہے، اس میں ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہے اور ہمارا ایمانی کیفیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے. پھر ایک سٹیٹس کی جو آپ کو ایک نشہ کہنا چاہیے چڑھ جاتا ہے، کرسی یا مجھے یہ سٹیٹس مل جائے، اور اس کے لیے انسان بہت سی چیزوں کو نا، بہت سی باؤنڈریز کراس کر دیتا ہے، وہ حدیں پار کر دیتا ہے اور کہتا ہے بس مجھے یہ مل جائے. اس کا ایک نشہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ نہیں دیکھتا آگے کون بیٹھا ہے، نہیں دیکھتا یہ حرام ذریعہ ہے، نہیں دیکھتا وہ ٹون کیا ہے اس کی، وہ کہتا ہے بس مجھے یہ وہ مل جائے. تو آپ دیکھیں کہ یہ اس چیز میں سے بچیں کہ یہ نہ ہو کہ وہ پھر آپ نے جو ٹرانسفارمیشن آپ کی جو کرنے والی ہے وہ پیچھے رہ جائے، اور آپ کی جو ہے نا اسٹیٹس تو آپ کو شاید مل جائے اور دنیا کا بہت اعلیٰ اسٹیٹس مل جائے، لیکن وہ آخرت میں آپ متقین والے اور عرش کے سائے والے لوگوں میں ہی شامل نہ ہوئے، تو پھر کیا آپ نے دنیا میں فائدہ کیا؟ اپنی ساری انرجیز کو آپ نے بہت ہی نیگیٹو سینس میں استعمال کیا. پھر پیئر پریشر، لوگوں کا ڈر بہت ہوتا ہے، اچھا فلانا کیا کہے گا، فلانا کیا کہ، اور اس کے ڈر سے ہم جو ہے نا کام ہی نہیں کرتے. یا لوگوں کا ڈر، میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نا لوگوں کا ڈر کہ وہ مجھے کہے گی کہ تم بھائی بڑی نیک ہو یار، تم تو بڑی سوشل ویلفیئر کے کام کرتی ہو، تم تو یہ، اور اسی کے ڈر سے ہم نا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کوئی کام. یا پھر لوگ کہتے ہیں اچھا تم حجاب کیوں کرتی ہو، ہائے گرینڈ مدر بن گئی ہو، اور تمہیں کیا ضرورت ہے اس عمر میں، اتنی پیارے بال ہیں، اتنی خوبصورت ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے کور کرنے کی اپنے آپ کو. ہو نیت صاف ہونی چاہیے، آنکھوں کا پردہ. لوگوں کی باتیں اور ان کا جو خوف ہے وہ ہمارے اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے اچھے کام، کتنے لوگوں کو میں جانتی ہوں کہتے ہیں اچھے بلے رشتے تھے، لیکن لوگوں نے انوالو ہو کے بتایا ہو ادھر کا رشتہ کرنا ہے، یہ تو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے اور یہ ہے وہ ہے. حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، دین بھی اچھا تھا، لوگ بھی اچھے تھے، لیکن لوگوں کے خوف اور ڈر اور کی فیملی کے ساتھ بھی چلنا ہے اور ان کی باتوں سے اچھی بلی جو ہے نا چیزیں ہم نے ضائع کی. تو یاد رکھیں لوگوں کا ڈر نہ رکھیں، اللہ کی بات کو اہمیت دیں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اور اس کے لیے تقوی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر مایوسی سے باہر آئیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا اب تو خامن کی جاب نہیں ہے، اب تو میرا خیال ہے میں تو کچھ نہیں کر سکتی، اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی. آپ اللہ سے دعا مانگنا شروع کریں، آپ اس مایوسی کو ڈپریشن کی طرف مت لے کے جائیں، کوشش کریں کہ آپ اس سے باہر آئیں، اور کوشش کریں کہ آپ اللہ سے پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اور نا امیدی سے امید کا سفر جاری کریں، امید کی طرف ہجرت کریں. پھر گناہوں کی کثرت کیا ہوتی ہے کہ انسان کو توبہ کی طرف نہیں لے کے آتی. کبھی کبھی انسان اتنے گناہ کرتے کہتا ہے اب تو میری جو ہے نا توبہ نہیں ہوگی کیونکہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، اور میں اب اپنے آپ کو کیسے ٹرانسفارم کر سکتی ہوں، میں تو بڑی ہیبتیں کی، میں تو بڑی لوگوں کی گالیاں دی، بہت لوگوں کا دل دکھایا، یہ کیا وہ کیا. دیکھیں قرآن پاک میں ایک آیت ہے مجھے بڑی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. تو تمہارے اتنے زیادہ گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے.
میں اکثر سوچتی ہوں کہ شرک جیسی معافی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، تو پھر چھوٹے موٹے گناہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، گناہوں کی کثرت ہوگی تو اٹس اوکے، اتنے گناہ ہو گئے تو اللہ اللہ نے ابھی بھی دروازہ کھولا ہے توبہ کا، ابھی بھی میں ٹرانسفارم ہو سکتی ہوں، ابھی بھی میں ہجرت کر سکتی ہوں۔ تو میں نے کیا کرنا ہے کہ گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت کرنی ہے، اس کے لیے توبہ بہت ضروری ہے، تقویٰ بہت ضروری ہے، نیکی کا زوم نہیں رکھنا، گناہوں پر ندامت کرنی ہے اور سچے دل سے استغفار کرنی ہے، اور یہی امپورٹنٹ ہے، اور یہی آپ کا پہلا سٹیپ ہوگا ہجرت کا، جب آپ کوشش کریں گے۔ اور تکبر، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو چلو باقیوں کی کیا بات ماننا، کیونکہ تکبر ہے ہی کہ بطر الحق، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو آپ ہر چیز میں لوگوں کو سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ٹرانسفارم نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کریں اس محرم کے مہینے میں جو بہت اسٹرانگ میسج ہے قربانی کا، ہجرت کا، وہ اپنے لیے ریمائنڈر رکھیں، اس کو شیئر کریں لوگوں سے کہ میں نے اس دفعہ کس کس چیز میں اپنی جو ہے نا چیزوں کو چھوڑنا ہے اور ہجرت کرنی ہے، کیونکہ فزیکل ہجرت نہیں ہے، ابھی مجھے روحانی طور پر بہت سی چیزوں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنی ایمانی کیفیت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ان چیزوں پر کام کرنا ہے۔ چلیں جی، یہ تو ہمارا بیسک آج ہجرت کا پیغام کا سیشن تھا، امید ہے آپ کو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو مین محرم میں اگر آپ ہجرت کے پیغام کو ملوز خاطر رکھیں، اور بہت سی جو ایسی نیگیٹو سوچ اور جو ہماری سوسائٹی میں ایک مائنڈ سیٹ محرم کے لحاظ سے بنا، اس کو اس دفعہ سائڈ پہ کریں اور ان چیزوں کو ٹرانسفارم کریں کہ میں نے ہجرت کی طرف آنا ہے، اور ہجرت کا پیغام اور ہجری کیلنڈر، اس کی کیا ٹرو اسپرٹ ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے سیشن میں جو بھی ہم نے سیکھا اس میں ہمارا جو ہے نا شرح صدر ہو، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ اسٹرانگ کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں سچے مسلمان ہو جائیں، جو کہ کفر سے نکل کے، یا جو ہماری نیگیٹیوٹی یا جو ہمارے باطل عقیدے یا ہمارے گناہ یا ہماری بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہمیں نہیں آنے دے رہے ہوتے اچھا انسان بننے کی طرف، اس سے ہم حقیقی طور پر اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں۔ چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر جمنے والا اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔